तेरे हाथ से मेरे हाथ तक बाय सुमेरा सरफराज, सेकंड लास्ट एपिसोड। अंसर बात कर रहे हैं। जी आप कौन? क्या मुझे इनकलाब आलमगीर का नंबर मिल सकता है? बहुत ज़रूरी बात करनी है। लड़की बहुत घबराई हुई थी। अंसर के माथे पर शिकन पड़ी। आप हैं कौन? और इनकलाब अब पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं। अंसर ने इनकलाब की हदायत के मुताबिक वही रटा रटाया जवाब दे दिया था। प्लीज़ समझने की कोशिश करें, सच जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है आप उनके दोस्त हैं तो उनसे राब्ते में ज़रूर होंगे। लड़की ने बड़ी ही मुस्तकिल मजाजी से जवाब दिया। अंसर ठिठक गया। कैसा सच? यही कि उस दिन इर्तिका के साथ जो कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार कौन था? आवाज़ मज़ीद पस्त हो गई थी। कौन है वो? अंसर बेचैन हुआ। फैज़ान अराई, वही है जिसने इनकलाब से बदला लेने के लिए ये सब किया, इर्तिका को बेवकूफ़ बनाया। और सारा ने जो कुछ सुना था अंसर को मनो अन बता दिया। अंसर के दिमाग में शोले भड़क उठे थे। सारा ने अपनी पहचान छुपाने का उससे वादा लिया था और फ़ोन रख दिया था। उसने मुट्ठी इतनी ज़ोर से भींची थी कि हाथ में दबा पेपर कब अपनी हैसियत खो बैठा था। अंसर हेलो हेलो कहता रह गया और वो कब का फ़ोन फेंक कर वहाँ से उठ गया था। तो वो तुम थे? मैं कैसे नहीं समझ सका? ये उसके सिवा हो भी कौन सकता था? यार कल भी तेरा परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है। कौन सा है? एक दिन फैज़ान ने उससे पूछा था और उसने बता दिया था। उस खबीस ने तेरा नाम लेके उससे बातें की, मोहब्बत का ढोंग रचाया। अंसर के कहे जुमले कानों में गूंजे तो वफूरे शौक़ से खुद को तकती दो आंखें उसके तस्वुर में उतर आईं। इसलिए देखती रहती थी वो मुझे क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसने बेचैन सा होकर चेहरे पे हाथ फेरा। वो जानबूझकर हमें विजुअल रूम लेके गया था वीडियो दिखाने के बहाने। यार कल भी तू दरवाज़ा खोल वरना वो खराट चपड़ासी मुझे तो देखते ही मना कर देगा। फैज़ान ने ही उसे सबसे पहले भेजा था क्योंकि अंदर सारा फसाद उसी के लिए ही तो तैयार किया था। इनकलाब का जहन कड़ी से कड़ी जोड़ता गया और उसके अंदर गहरा दुख जड़ें फैलाने लगा। इर्तिका, क्या हो गया? क्या किया होगा उस जलील शख्स ने जो वो इस कदर बिफर गई थी? इनकलाब इस तरह भी कैफियत में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा मगर दिल की बदलती हालत किसी तौर समझ में नहीं आ रही थी। जो लड़की महज दुपट्टे को गलती से हाथ लगाने पे थप्पड़ मार सकती थी वो अपनी इज्जत को लेकर झूठ क्यों बोलेगी? ये बात उसने आज तक इतने महीने गुजर जाने के बाद भी नहीं सोची थी। बदगुमानी ने जैसे उसके सोचने समझने की सब सलाहियतों को मुंजमद कर दिया था। आज सच्चाई जानकर जैसे हर उस बेदार हो गया था और ये बेदारी अब उसे पुरसकून करने वाली नहीं थी। हशामुद्दीन का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था मगर उसने मास्टर्स में दाखिला ले लिया था। ये पहले भी उसके इरादों में शामिल था कि वो डायरेक्शन में डिग्री लेकर अपने मुल्क में ही काम करेगा। सो फ़िलहाल उसका वापस जाने का इरादा नहीं था। डैड ने उसे फ़ोन किया था क्योंकि इंतखाब की मंगनी हो रही थी। मॉम की कज़न की बेटी फ़ारा से उसकी पुरानी कमिटमेंट थी मगर फ़ारा की मेडिकल की पढ़ाई रुकावट बनी हुई थी। सो अब उसके फ़रागत पाते ही ये नेक काम अंजाम दिया जा रहा था। उसका सेमेस्टर शुरू हो रहा था सो उसने शिरकत से माजरत कर ली। हस्बे आदत इंतखाब ने थोड़ी देर उससे नाराज़गी की। नाराज़गी के बाद उसकी माजरत कबूल कर ली थी। अंसर उन दिनों अपने आबाई शहर गया हुआ था। वो नस्लन बलोच था मगर तालीम के सिलसिले में वो कई सालों से यहीं क़याम पजीर था। उस दिन के बाद उसकी अंसर से भी बात नहीं हो सकी थी। फैज़ान की किस्मत अच्छी थी जो वो उनके हाथ लगने से पहले ही कतर चला गया था। इनकलाब अपने ज़राए से पता करवा चुका था। इस बीच सबसे ज़्यादा नुकसान इर्तिका का हुआ था और ये बात अब उसे रातों को जगाए रखती थी। उस दिन वो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। आज अंसर वापस आ रहा था। पिछले 2 हफ्तों से वो अपने घर गया हुआ था और इस बीच उसने एक बार भी सिला का फ़ोन नहीं सुना था। वो सख्त नाराज़ थी मगर आज जब उसने खुद फ़ोन करके अपने वापस आने और मिलने की खबर सुनाई तो उसकी सारी नाराज़गी भाप बन के उड़ गई थी और वो आज बतौर ख़ास संवर कर उससे मिलने की खातिर मुकर्ररा वक्त से पहले ऑफिस से निकल आई थी मगर गाड़ी के टायर पंचर देखकर उसका सारा मूड गारत हो गया था। पिचके हुए टायर को एहतजाजन एक लात रसीद करके उसने तेज़ी से जहन चलाना शुरू कर दिया। कैब बुलाने के लिए 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद भी इस इलाके में कोई रिक्शा टैक्सी ना मिलने पर उसका ज़ब्त जवाब दे गया। आखिर सब कुछ आज ही क्यों होना है? तेज़ तेज़ कदम उठाती वो ऑफिस की सुनसान सड़क को पैदल पार करके मेन रोड पे आ गई। इरादा यही था कि यहीं से कोई टैक्सी या रिक्शा ले लेगी मगर 10 मिनट इंतज़ार के बाद अचानक अपने सामने रुकने वाली गाड़ी ने उसे चौंका दिया था। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अयान शीशे से सर निकाले संजीदगी से उससे पूछ रहा था। सेकंड हैंड स्याह मारगला में अपनी चमकती शख्सियत के साथ बैठा वो बिल्कुल नहीं जच रहा था।
सिला ने हैरान होकर उसे देखा, फिर बिला वजह घबरा गई। वो देख भी तो कितनी गहरी नज़रों से रहा था। कहीं जाना है तो ड्रॉप कर सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। उसकी कश्मकश देखकर वो फिर बोला था। सिला ने हकीकत पसंदी से सुनसान सड़क का जायज़ा लिया, फिर घड़ी में तेज़ी से सिरकते वक्त को देखा और अगले लम्हे वो उसकी फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। अयान धीमा सा मुस्कुराया, चेहरे पर उदास सा तासुर था। आप यहाँ कैसे? उस खालिस्तान ऑफिसेज वाले एरिया में उसकी मौजूदगी पर सिला ने सवाल कर लिया। आपके ऑफिस की अगली स्ट्रीट पर मेरा ऑफिस है, अयान ने लुत्फ लेते हुए जवाब दिया। सिला का रिएक्शन हस्ब तवक्को था। आपको कैसे पता कि मेरा ऑफिस यहाँ है? जवाब में अयान ने मायनी खेजी से मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। सिला को उसका अंदाज सुलगा गया। मुझे कैफ़े शॉर्लेट ड्रॉप कर दें, उसने मुंह बनाते हुए कहा और रुख फेर लिया। अयान ने ड्राइव करते हुए तिरछी नज़र से उसे देखा और कार मतलूबा सड़क पर डाल दी। सिला का फ़ोन फिर बजा था। हाँ अंसर, मैं बस पहुंच ही गई। कार का टायर पंचर हो गया था, बस 5 मिनट और। अंसर की झुंझुलाई हुई आवाज़ पर उसने ज़रूरत से ज़्यादा मीठा लहजा अपनाया। लाशौरी तौर पर वो अयान को सुना रही थी। अयान चुपचाप ड्राइव करता रहा, यहाँ तक कि सिला की मंजिल आ गई। वापसी पर पिक करूँ आपको? मैं करीब ही हूँ। अयान की शरारत पर बैग कंधे पर डालती सिला ने ठिठक के उसे देखा। थैंक यू, लेकिन अंसर मेरे बॉयफ्रेंड मेरे साथ हैं, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। आपका शुक्रिया, आपने यहाँ तक आने में मेरी मदद की। इर्तिका को कहिएगा मैं जल्द आऊँगी मिलने, बाय। वो एक सांस में कहती जल्दी से बाहर निकल गई, मुबादा वो फिर कोई जुमला ना उचक ले। अयान स्टीयरिंग पे हाथ धरे उसे जाता देखता रहा। लव्स बॉयफ्रेंड बहुत ज़ोर से लगा था दिल को। गहरा सांस भर के उसने दूर जाती सिला से नज़रें हटाई थीं और कार रिवर्स करने लगा जब अचानक उसका फ़ोन बज उठा। दरमियान में लगी छोटी सी टेबल पर बैठा अंसर उसी का मुंतज़िर था। सिला ने खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट के साथ उसे हाथ हिलाया था, मगर वो जवाब में ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सका। कहाँ थे इतने दिन? पता है कितनी नाराज़ थी मैं तुमसे, फ़ोन भी नहीं उठाया मेरा। ऐसा भी क्या हो गया था अंसर? वो बहुत खुश थी, वो देख सकता था। वो एक साथ इतने ही खुश होते थे, मगर आज अंसर के दिल से धुआं उठ रहा था। उसे चंद इंच के फासले पे बैठी सिला खुद से सदियों के फासले पे महसूस हो रही थी। वो उसे कैसे बताए? क्या वो सह पाएगी? वो मुझे धोखेबाज समझेगी? वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी? अंसर अपनी सोचों में इतना गर्क था कि सिला को उसकी खामोशी पे हैरत होने लगी। क्या हुआ, कुछ बोलोगे या नहीं? उसने बाकायदा उसे झंझोर डाला। हाँ, क्या पूछा तुमने? अंसर चौंका। मैं पूछ रही हूँ कि बाबा से बात की हमारे बारे में? मम्मा बहुत दबाव डाल रही हैं मुझ पर कि या तो शादी कर लूँ या उनके साथ कनाडा चली जाऊँ। मुझे नहीं जाना कनाडा अंसर, मुझे यहाँ रहना है तुम्हारे साथ। वो कितनी बेखबर है, मुझे उसे बता देना चाहिए। अंसर का दिल फिर डूब के उभरा और उसने सांस भरकर सिला के हाथ के नीचे दबा अपना हाथ निकाला। ये अब मुमकिन नहीं सिला, बाबा ने मेरा निकाह कर दिया मेरी चच्चा ज़ात से। उन्होंने साफ कहा कि हम गैर कौम में रिश्ता नहीं करते और जो कोई ऐसा करे उसे आग कर देते हैं हर ताल्लुक से। वो उसके लम्हा लम्हा धुआं होते चेहरे को दिल पक्का किए देखता रहा और कहता रहा, यहाँ तक कि सिला के बेहौसला होते वजूद ने आखिरी झटका लिया और उसके हाथ की ज़रब से कांच का ग्लास टेबल से फिसल कर गिरा और चकनाचूर हो गया। टूटे कांच की किरचियों की आवाज़ तो उसके दिल से भी आई थी। मुझे माफ़ कर देना सिला, मेरे रस्म व रवाज मेरे पैर की जंजीर बन गए। हम अपने कबीलों से कट कर मर जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि ये मोहब्बत मर जाए। उसकी आवाज़ पस्त थी, चेहरा बुझा हुआ, आंखें सुर्ख थीं, फिर भर आ गईं और आखिर में छलक गईं। सिला ने बहुत हौसले से उसकी हर एक बात सुनी थी और बर्दाश्त कर ली थी। मोहब्बत आला ज़र्फ़ होती है। कहने को कुछ नहीं था, सो खामोशी ही को अपना वक़ार बनाए वो उठ खड़ी हुई। सिला, कुछ कहो, मुझे बद्दुआ ही दे दो, वो पीछे से पुकारा था। सिला ने पूरी तवानाई सर्व करके अपने हलक तक भरे आंसुओं को अंदर धकेला था। खुश रहो, ज़रा सा रुख फेर कर कहती हुई वो तेज़ी से दाखिली रास्ता अबूर कर गई थी। अंसर सर हाथों में गिराए बैठा रह गया। अयान की मीटिंग कैंसिल हो गई थी और वो यहाँ से कहीं गया ही नहीं था, बल्कि वो तो पिछले 20 मिनट से फ़ोन पर अपने कोलीग से उसी मीटिंग पर तबादला ख्याल कर रहा था। जब सामने से आती सिला दिखाई दी, उसका सुस्त और बोझल अंदाज उसे ठिठका गया। अयान ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और कार से बाहर निकल आया। सिला का बिल्कुल भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वो नज़रें झुकाए सीधी निकलती चली गई। अयान उसकी बेखुदी पर उसके पीछे लपका। सिला रुको, उसने तेज़ तेज़ कदम उठाती सिला की कलाई थाम के रोका। सिला जैसे होश में आई और अयान के हाथ में दबी अपनी कलाई को देखकर उसका दिमाग उलट गया। मसला क्या है आपके साथ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं आप? वो झटके से कलाई छुड़ा के चीखी। अयान हक्का बक्का रह गया। इर्द गिर्द लोग मतवज्जा हो गए। तुम ठीक हो?
ایان کو اس کی دگرگوں حالت پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اگنور نہیں کر سکا۔ سلا کو اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ اپنا تماشا ہی لگا رہی تھی۔ کیفے کے دروازے سے نکلتا انصر اسے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر رک گیا تھا۔ سلا نے اسے آتے دیکھا تو سرعت سے اپنا رخ ایان کی طرف موڑ لیا۔ ایان اس کی نظروں کے تعاقب میں انصر کو کھڑا دیکھ چکا تھا۔ سلا نے جلدی سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھے ڈراپ کر دیں گے گھر؟ وہ عجیب بے بسی سے بولی تھی۔ ایان کو سب سمجھ آ رہا تھا، جبھی خاموشی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ سلا بنا دیر کیے اس کی تقلید میں بیٹھ گئی۔ انصر نہ سمجھی سے اسے دور جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سلا پلیز، جتنا آپ دیکھ اور سمجھ چکے ہیں وہی کافی ہے، کوئی سوال مت کیجیے گا۔ ایان کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں اور پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کے سامنے خود کو رونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حوصلے کی دیوار بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ ایان نے تعصب سے اسے روتا دیکھا اور خود پہ قابو پانے لگا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ جانے پہچانے راستے پیچھے رہنے لگے اور گاڑی مخالف اور اجنبی سمت میں سفر کرنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلا چونکی۔ تم ایسے روتی رہو گی تو میں تمہیں گھر کیسے چھوڑوں گا؟ پلیز تھوڑی دیر خود کو پرسکون ہونے دو۔ مجھے کچھ مت بتاؤ مگر خود کو مضبوط کرو۔ ایان بہت نرمی اور تحمل سے اسے سمجھانے لگا۔ اس کے لہجے کا اثر تھا جو سلا کا دل ٹھہرنے لگا۔ وہ ڈیش بورڈ پر پڑے ڈبے سے ٹیشو کھینچتی رہی اور ایان نے گاڑی ایک نسبتاً سنسان اور کھلی جگہ پہ روک دی۔ سامنے اسٹال سے 2 فریش جوس کے گلاس خرید کر اس نے ایک سلا کی طرف بڑھایا جو اس نے بنا مزاحمت کے تھام لیا۔ ایان اپنا گلاس لیے اسی کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ صبح ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکراتے تو مدھم سی مردانہ مہک سلا کو چونکا دیتی اور وہ اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگتی جو جوس کا گلاس وقفے وقفے سے لبوں سے لگا کے ہٹا دیتا تھا۔ ہلکے کاسنی رنگ کی آفس شرٹ اور گرے پینٹ میں اس کا زبردست سراپا نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اچانک وہ اس کی طرف گھوما تھا۔ سلا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اور بات کی سوچ کی پرواز انصر کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ چونک گئی۔ بہتر ہوں، وقت لگے گا۔ معذرت، آپ میری بدتمیزی کے باوجود میرے ساتھ خوار ہو رہے ہیں۔ میرے لیے یہ خواری نہیں ہے۔ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کی تکلیف دیتی ہے۔ وہ بہت سہل بیاں تھا۔ سلا کو حیرت ہوئی۔ میرا آپ سے دل کا رشتہ نہیں ہے، نہ کبھی تھا، اس نے نہ جانے کیوں پھر جتایا۔ ایان نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ مگر میرے لیے یہ پہلی ملاقات سے ہی دل کا رشتہ تھا اور رہے گا۔ چلیں؟ سلا بات بدل گئی۔ ایان نے کندھے اچکائے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گھر کے گیٹ پر اترنے تک اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھنے سے پہلے وہ ایان کی طرف پلٹی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سلا کا دل اچانک دھڑک کر خاموش ہوا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر جلدی سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ ایان نے اپنے وجود میں عجب سرشاری محسوس کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سیمسٹر بریک میں وہ 1 ہفتے کی چھٹیوں پر پاکستان آ گیا تھا۔ انتخاب نے اسے بھینس ڈالا اور صحیح معنوں میں اس کے لاڈ اٹھائے۔ ممی بس اسے سینے سے لگائے روتی رہیں۔ بوا بھی کا دلار اسے نت نئے پکوان کھلانے پر نکلتا تھا اور ڈیڈ اب بھی بس خاموش اور معنی خیزی سے اس کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ بہت عرصے بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وقت ملتے ہی اس نے انصر کو فون کیا تھا مگر وہاں سے جو خبر ملی اس نے طبیعت مکدر کرتی تھی۔ ایک اور ناکام، برباد، ناپائیدار محبت انجام پذیر ہوئی۔ اس نے ایک جملے میں اظہار تعزیت کر کے فون رکھ دیا تھا مگر سلا کے لیے اس کا دل دکھا تھا۔ ارتقا کے بھائی کا پرپوزل ماما نے قبول کر لیا ہے۔ اگلے ماہ شادی ہے میری، تم کب تک ہو یہاں؟ سلا نے فون پر اس قصے کی آخری قسط سنا کر اس سے پوچھا تھا۔ ارتقا کے نام پر وہ پہلو بدل گیا۔ میں بس سنڈے صبح کی فلائٹ سے واپس چلا جاؤں گا، وہ بہت آہستگی سے بولا۔ سلا کو کچھ محسوس ہو گیا۔ تمہیں ایک بار اس سے ملنا چاہیے تھا کل بھی، وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ فیضان نے اس کے ساتھ۔ پلیز سلا، اس قصے کو دہرایا مت کرو، میں کہیں نہیں تھا۔ میں کس بات کے لیے صفائیاں دوں؟ وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ سلا نے سانس بھری۔ ہاں تم کہیں نہیں تھے مگر ہر جگہ تم ہی تھے کل بھی۔ اس نے محبت تو تم سے ہی کی تھی نا، اور اپنی دانست میں اس نے دھوکہ بھی تم ہی سے کھایا۔ سلا بضد تھی۔ انقلاب نے لب بھینچ لیے۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے۔ وہ پھر اپنا آپ چھپا گیا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے اسے مال جانا پڑا اور جینٹس سیکشن میں جینز کلیکشن میں وہ عین اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ انقلاب گویا تھم کر اسے دیکھ رہا تھا ڈھلتے ہوئے۔ آسمانی رنگ کے لباس پر سفید دوپٹہ اوڑھے وہ بہت بردبار لگ رہی تھی، اس ارتقا سے یکسر مختلف جو میٹھی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کے ساتھ یقیناً اس کا بھائی تھا اور وہ اسی کے لیے کپڑے پسند کر رہے تھے۔ بس یہ تھی تمہاری محبت؟ بے یقینی اور صدمے میں ڈوبی اس کی آواز
انقلاب کے کانوں میں گونجی تھی اور اسی لمحے اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے ارتقا نے اس کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑی جینز اس کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی، چہرے پر دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ انقلاب کو اس کی بدلتی کیفیت نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ارتقا کیا ہوا؟ ایان دوسری سمت سے اس کی طرف آ رہا تھا مگر اسے یوں اسٹیچو بنا دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ انقلاب نے سانس بھر کر نگاہ پھیری تھی اور ارتقا کا تلسم ٹوٹ گیا۔ کچھ نہیں بھائی، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی جھوٹ بولنے لگی اور اسے کراس کرتا ہوا انقلاب ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایان پیمنٹ کرنے لگا اور وہ بے بسی سے دوپٹے سے بھیگا چہرہ چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ انقلاب کی آنکھوں میں وہ منظر گویا جم گیا اور وہ اپنا سارا دھیان اس روتی ہوئی لڑکی کی ذات میں چھوڑ آیا جس نے دوپٹے کی اوٹ سے ایک الوداعی نظر اس کے حیران چہرے پر ثبت کرتی تھی۔ میں جب سمجھتی ہوں میں اسے بھول گئی ہوں تبھی اس سے جڑی کوئی نہ کوئی بات مجھے یاد آ جاتی ہے، اور آج وہ خود آ گیا سلا، وہ خود۔ اس کی ہمت دیکھو سلا، وہ پھر میرے سامنے کھڑا تھا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے۔ سلا کا جب سے ایان سے رشتہ طے ہوا تھا تب سے وہ آج آئی تھی، وہ بھی شادی کا جوڑا پسند کرنے۔ ایان نے جس طرح اسے مان دیا تھا اور سب کچھ جانتے ہوئے اسے قبول کیا تھا، اس سے سلا کی ماما کی نظر میں وہ اور سرخرو ہو گیا تھا۔ سلا نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا کیونکہ اس کی شادی کر کے مما ہمیشہ کے لیے ڈیڈ کے پاس کینیڈا جانے والی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ارتقا کا بجھا ہوا انداز محسوس کر رہی تھی اور اب تنہائی پاتے ہی وہ بکھر گئی تھی۔ اس کی بات پر سلا چونکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کل بھی آج کل یہی موجود تھا۔ وہ کیوں منہ چھپا کے بھاگے؟ ارتقا وہ مجرم نہیں ہے۔ سلا کی بات پر ارتقا نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ پھر وہی بات، تمہیں آج تک میری بات کا یقین نہیں آیا؟ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کے مجھے یقین ہے مگر جس نے کیا وہ کل بھی نہیں فیضان تھا۔ سلا نے آخر اسے بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو سلا؟ ارتقا سے یہ انکشاف ہضم نہیں ہوا تھا۔ یہی سچ ہے ارتقا، تمہیں تکلیف نہ ہو اس لیے یہ موضوع نہیں چھیڑتی تھی مگر آج بات نکلی ہے تو بتا رہی ہوں کہ فیضان نے قلبی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا کیونکہ قلبی نے اسے سرزنش کی تھی جب اس نے تم دونوں پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں بدنام نہ کرے مگر فیضان نے اسے ہتک کے عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا اور تمہارے ساتھ یہ سارا ڈھونگ رچا کر قلبی کو ہی بدنام کر دیا۔ وہ بے قصور تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ تم اس سے۔ سلا دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوئی تو ارتقا جیسے ہوش میں آ گئی۔ ایک نئی ذلت اس کی ذات میں اتر گئی تھی۔ وہ کس سے باتیں کرتی رہی اور کس نے اسے اپنی لذت کا سامان سمجھا اور جس کی جان کو وہ روتی رہی وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ آج اس کی لا تعلقی، بے نیازی اور سرد انداز کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ محبت ڈھونڈتی رہی جس سے وہ سرے سے انجان تھا۔ او میرے اللہ، اتنی ذلت! وہ نئے سرے سے رونے لگی۔ سلا کو اس کی کیفیت دکھ دینے لگی، اپنے زخم ادھڑنے لگے تھے۔ بس کرو ارتقا، بھول جاؤ یہ سب، بس اب خود کو سمیٹ لو، خود کو اور ازرا مت کرو، مضبوط بنو اور خود کو ثابت کرو۔ سلا نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا اور ارتقا نے آخری بار اپنے سب آنسو بہا ڈالے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے سلا۔ رات اس نے سلا کو فون کیا تھا۔ سلا نے چونک کر فون کی اسکرین کو گھورا۔ اب کیا بات کرنی ہے ارتقا؟ اور وہ کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ ہر بار وہ میری کسی نہ کسی غلط فہمی کی بھینٹ چڑھا ہے سلا، مجھے ایک بار اس سے ملنا ہے اپنے ذاتی سکون کے لیے۔ سلا سانس بھر کے رہ گئی۔ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ارتقا، پلیز بھول جاؤ سب۔ انقلاب بھی نئے سرے سے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بھول جانے کے لیے ہی یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرا ساتھ دو ورنہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پچھتاوا رہ جائے گا۔ وہ بضد تھی۔ سلا نے لب بھینچ کر خود کو قابو کیا۔ اچھا میں اس سے بات کر کے بتاتی ہوں، اس نے مختصراً کہہ کے فون رکھ دیا۔ ایئرپورٹ پر سلا کے ہمراہ آتی ارتقا کو دیکھ کر وہ شدید حیرت سے دوچار ہو گیا تھا۔ سلا نے تو کہا تھا وہ اسے سی آف کرنے آنا چاہتی ہے مگر وہ ارتقا کو ساتھ لائے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ارتقا تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، پلیز میری خاطر۔ اس نے انقلاب کی حیران پریشان صورت دیکھ کر التجا کی۔ انقلاب نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ اکیلا ہی گھر سے نکل آیا تھا، ڈرائیور اسے ڈراپ کر کے واپس جا چکا تھا، فلائٹ میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے ایک نظر سر تک دوپٹہ جمائے کھڑی ارتقا کو دیکھا جس کی سرخ آنکھیں اس کی شب بیداری کی چگلی کھاتی تھیں اور دل سے ایک بددعا فیضان کے نام کی تھی۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا تو سلا ارتقا کو اشارہ کرتی ہوئی خود وہیں بیٹھ گئی۔ صبح ارتقا کو اس کے گھر سے جھوٹ بول کر لانا کوئی ایسی اچھی بات تو نہیں تھی مگر وہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ارتقا جذباتی طور پر بہت کمزور تھی، سلا کو اس بات کا اندازہ اسی دوران ہوا تھا۔ محض دوپٹے کو چھونے پر بے دھڑک تھپڑ مار دینے والی لڑکی جب اسی شخص سے محبت کی دعوے دار ہوئی
تو اس کی دل گدازی سلا کو حیران کر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انقلاب سے اس حد تک محبت کرتی تھی کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے جذبوں میں 1 انچ کا فرق بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر پیسنجر لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھتے ارتقا اور انقلاب پہ ڈالی تھی اور دل سے ان کی بہتری کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ انقلاب ایک بار پھر عجیب و غریب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ وہ ہمیشہ پیار، محبت اور لڑکیوں سے دور رہا تھا۔ یہ سب اس کے مزاج کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ایسے وقت میں کس طرح کے رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ لڑکی ہمیشہ ہی اس کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوئی تھی۔ اس کی ہر احتیاط کے باوجود وہ ہر بار اس کے روبرو کھڑی کرتی جاتی تھی۔ وہ اسے ناپسند نہیں تھی، مگر پسندیدگی اور محبت کے درمیان ڈولتے اس کے ذہن و دل کو کبھی اتنا مثبت اور سازگار ماحول میسر آیا ہی نہیں کہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنے خیالات اور جذبات کا صحیح تجزیہ کر پاتا۔ وہ اپنی ذات میں بہت مکمل تھا، اس کی زندگی کے متعلق اصول بہت واضح تھے، اس کی اپنی حدود تھیں اور یہ لڑکی نادانستہ اس کی حدود کے کنارے جھاڑتی آئی تھی۔ اب بھی اس سے فاصلے پر کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتی، پلکیں جھپکتی، وہ از حد گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار تھی۔ انقلاب نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے اسے اشارہ کیا، بیٹھو۔ ارتقا نے اس کے بظاہر پرسکون مگر آنکھوں سے جھلکتے اضطراب کو شدت سے محسوس کیا اور بیٹھ گئی۔ چند لمحے بے نام خاموشی کی نظر ہو گئی۔ تم ہمیشہ غلط وقت پر غلط صورتحال میں دل میں غلط فہمی لیے ہوئے ہی ملے۔ ہمیشہ غلطی میری ہی رہی، ہمیشہ آپ نے میری غلطیوں کو معاف کیا اور میں نے آپ کی فراغ دلی سے نئی نئی خوش فہمیاں پال لیں۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولنے لگی۔ انقلاب نے اس کا ہر لفظ اپنے دل میں ترازو ہوتا محسوس کیا۔ مجھے اعتراف ہے، ہر غلطی کی شروعات میری طرف سے ہوئی، آپ کا نام لے کر مجھ سے کھیلا گیا، مگر معجب تو میں ہی تھی۔ پلیز بھول جاؤ سب، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ جو بھی ہوا۔ انقلاب سے اس کی خود اذیتی برداشت نہ ہوئی تو بول پڑا۔ ارتقا نے سرخ بھیگی نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت مضبوط تھا۔ وہ جس اندیکھی آگ میں جل رہی تھی اس کی چنگاری تک اس کے قریب بھی نہ پھٹکی تھی۔ میں بس آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، آپ کا اس پورے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر میں انجان تھی۔ وہ پھر بولی۔ انقلاب نے تعصب آمیز نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تھی۔ وہ بالکل بھی اچھا محسوس نہ کر رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا جب اس نے انجانے میں اس بے وقوف لڑکی سے نفرت محسوس کی تھی اور اسے کبھی معاف نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ارتقا، پلیز آگے بڑھ جاؤ، بھول جاؤ ایسا کبھی کچھ ہوا تھا۔ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگا۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی، اسے جانا تھا۔ ارتقا کے اندر کوئی احساس پھرکی کی طرح گھوما۔ اس کا دل عجب چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ وہ آج سب ختم کرنے آئی تھی، مگر جوں جوں اس کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، ارتقا کا دل اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ امید ہے زندگی میں کبھی کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی۔ آئی وش یو بیسٹ آف لائف، آئی وش یو بیسٹ ان لائف۔ وہ روایتی جملے بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ واحد بیگ کندھے پہ منتقل کرتے ہوئے اس نے ایک الوداعی نگاہ اس بیچاری سی لڑکی پہ ڈالی اور ہٹا لی۔ ارتقا اس کی تقلید میں کھڑی ہوئی اور بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور ٹکٹ دوبارہ چیک کر رہا تھا۔ سیاہ شرٹ، سیاہ قیمتی ڈینم اور جینز اس کے وجیح سراپے پر جچ رہی تھی۔ بے نیاز، مغرور انداز نشست و برخاست اسے ویسے ہی سب میں ممتاز بنا دیتا تھا۔ میں نے سوچا بھی کیسے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ بس ساری باتیں جو فیضان اس کا نام لے کے کرتا رہا اس کی ذات سے کتنی مخالف تھیں۔ بھلا وہ کبھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی کی بھی پہنچ سے کتنا دور ہے۔ وہ بہت زودِ رنج ہو رہی تھی مگر وہیں کھڑی تھی۔ انقلاب نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے آخری بار اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اب کیوں؟ یہ سوال کاسۂ دل میں بہت شور مچاتا ہوا گرا تھا، مگر جواب ڈھونڈنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ سلا اور ایان کی شادی کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ ارتقا نے اس دن کے بعد سے پلٹ کر انقلاب کا نام تک نہ لیا تھا، بلکہ وہ بالکل ایک نئی ارتقا کے روپ میں سامنے آئی تھی۔ بہت خوشی اور جوش کے ساتھ اس نے شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ سلا اور ایان کی شادی میں اس کی بھرپور شرکت رنگ لائی تھی۔ زنیرہ کی غیر موجودگی میں ہر طرف نظر آتی ارتقا بہت سی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب جو کم عمری کا روگ اس نے جان کو لگا لیا تھا اس کا اثر اس کی شخصیت پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ دمکتی رنگت اور متناسب سراپے کے ساتھ سجی سنوری ارتقا جب دھیمے دھیمے مسکراتی تو ایک سربستہ راز جیسی محسوس ہوتی۔ اس بیچ اس کے لگاتار چھپنے والے ناولوں نے دھوم مچا دی تھی۔ ایان کی شادی کے فوراً بعد اس کے کئی رشتے آئے، مگر ہر بار اس کے کان میں جھولتا
हेयरिंग एड उन्हें चिटकाने पर मजबूर कर देता और वो सोच कर जवाब देने के बहाने हमेशा के लिए चले जाते। शुरू में बाबा को लोगों की छोटी सोच पर बहुत गुस्सा आता और वो अम्मी को ऐसे रिश्तों की आमद पर खूब बातें सुनाते, मगर रफ्ता रफ्ता अम्मी की आवाज़ बुलंद होने लगी और बाबा खामोश होने लगे। बाबा, इर्तिका को ऑपरेशन करवा दें, अब तो आपको दिल पक्का करना पड़ेगा। जुनैरा फ़ोन करती तो हर बार उन्हें समझाती। यही बात अब अयान भी कहने लगा था। इर्तिका बज़ाहिर तो इस सूरत हाल से खामोश हो जाती, मगर अंदर दिल में एक सुकून महसूस करती। ऑपरेशन करवाने का उसका कोई इरादा ना था। उसका फाइनल ईयर मुकम्मल होने वाला था और उसका इरादा जॉब करने का था। ऐसे में रिश्ता तय ना होना गनीमत ही था। जुनैरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और वक्ती तौर पर अम्मी, बाबा और वो सब कुछ भूल भाल गए थे। मैं तो कह रही हूँ आसिम से कि जुनैरा को यहीं भेज दे, मगर वो कहता है वीज़ा के सिलसिले में आजकल सख्ती हो गई है। जुनैरा का वीज़ा अब 5 साल वाला बनेगा, उससे पहले उसे मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। माना पुप्पो आई थी मिठाई लेकर और सारी सूरत हाल बता रही थी। कम बेश यही बातें जुनैरा ने भी बताई थी। अम्मी ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ने पर कुछ खास खुश नहीं थी, मगर आसिम भाई की भी मजबूरी थी। तो माना तुम चली जाओ ना, उसके पास पहला बच्चा है, दोनों अनाड़ी हैं, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। अम्मी ने माना पुप्पो को कायल करना चाहा। यही कहा है आसिम से कि मुझे बुला ले, देखो कब की सीट करवाता है। आप परेशान ना हो, हमारी जुनैरा बहुत समझदार है। वो दिलासे तसल्लियाँ दे के चलती बनी, मगर आसिम भाई ने उनकी भी सीट ना करवाई और जुनैरा को अकेले ही सब संभालना पड़ा। जुनैरा का बेटा 5 माह का हुआ तो इर्तिका को सिला के तवस्सुत से एक चैनल में जॉब मिल गई। अयान उसकी नौकरी के हक़ में नहीं था, मगर जब तालीम मुकम्मल होने पर भी उसका कहीं रिश्ता तय ना हुआ तो उसे इजाज़त देनी पड़ी। सिला ने अलबत्ता जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो उम्मीद से थी। क्या ये इर्तिका ज़ुबैरी आप हैं? उसकी एमडी को अचानक पता चला कि मशहूर नॉवल निगार इर्तिका ज़ुबैरी कोई और नहीं वही थी। इर्तिका ने फाइल पर झुका सर उठा के उन्हें देखा तो उनकी बेयकीन सूरत देखकर उसे हंसी आ गई। जी मैं ही हूँ। देखें अल्लाह कैसे नवाजता है। आपने एक कमी रखी तो दूसरी खूबी भी दे दी। मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी तारीफ़ में भी तर्स था। इर्तिका ने कोई जवाब ना दिया कि यह सब अब उसके लिए मामूल था और उसकी ज़ात में अब बहुत ठहराव आ चुका था। बस अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, फ़ौरन एक नया स्क्रिप्ट लिखिए हमारे चैनल के लिए। उनकी ऑफ़र ज़ाहिर है उसे कैश करवाने का एक ज़रिया थी, मगर इर्तिका के लिए ये एक गोल्डन चांस था। उसने फ़ौरन हामी भर ली। उस दिन ऑफिस में स्क्रीन पर चैनल का नया प्ले ऑन एयर होने की खुशी में छोटी सी पार्टी दी गई थी। प्ले बैरून मुल्क शूट हुआ था। डायरेक्टर हशामुद्दीन थे। ड्रामे का प्रोमो स्क्रीन पर चलना शुरू हुआ तो इर्तिका खुशगवार हैरत से दो चार हुई। हमज़ा खाकवानी? ड्रामे का हीरो कोई और नहीं, उसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो हमज़ा था, जो इनकलाब के प्ले में उसका हीरो भी बना था। ये लड़का एक अच्छा इजाफा है इंडस्ट्री में। हशामुद्दीन ने ही उसको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था। वो जो उनका शॉर्ट सीरियल अमेरिका से ऑन एयर गया था, उसकी बॉस अपनी कोलीग को बता रही थी। उस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर वही लड़का था जिसने इस बार भी हशाम को असिस्ट किया है। क्या नाम है उसका? वह जैसे याद करने लगी। इर्तिका बुत बनी स्क्रीन को घूरती रही जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम उभरा था, इनकलाब आलमगीर। दिल इतनी ज़ोर से धड़का था कि आवाज़ उसके कानों तक में सुनाई दी थी। यस, इनकलाब आलमगीर। उसकी बॉस ने खुश होकर हथेली पर मुक्का मारा था। एमडी चाहती हैं इस नए डायरेक्टर से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें। स्क्रिप्ट हमारे पास है और भी लिखवा लेंगे। प्रोडक्शन हमारी अपनी होगी। 2-3 प्रोजेक्ट लगातार उसके साथ कर लेंगे तो हमारे चैनल से उसका फेम बन जाएगा। वरना मैंने सुना है कि हशामुद्दीन के ज़रिए उसे दूसरे चैनल्स अप्रोच कर रहे हैं। उन लोगों की प्लानिंग सुनकर इर्तिका आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। उसने भूल कर भी जिक्र न किया कि वो हमज़ा या इनकलाब को जानती भी है, वरना ये जिम्मेदारी भी यकीनन उसे सौंप दी जाती। उस दिन घर आकर भी उसका ध्यान उन्हीं बातों में उलझा रहा। जुनैरा आपी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी बाबा बहुत परेशान हैं। शाम में उसे चाय का कप थमाते हुए सिला ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। इर्तिका पूरी जान से मतवज्जा हुई थी। सिला अपने बढ़ते वजूद से थकन महसूस करती कमर पर हाथ रखे वहीं टिक गई। क्या उनका ज़ुकाम ठीक नहीं हुआ? और अली को कौन संभाल रहा है? वो तो कितना छोटा सा है। इर्तिका की नज़रों में 8 माह का अली घूम गया, जिसे उन लोगों ने अब तक वीडियो कॉल्स पर ही देखा था।
عاصم بھائی بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ علی کو ان کی چچا زاد شفا نے سنبھالا ہوا ہے، جو وہیں ان کے نزدیک رہتے ہیں، مگر آپی کی طبیعت زیادہ اہم ہے۔ ایسا بھی کیا زکام کے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا؟ کہہ رہے تھے سانس کی تکلیف ہو گئی ہے ان کو، ایڈمٹ ہے ہسپتال میں۔ صلہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، بابا اور امی جانے کا کہہ رہے ہیں تاکہ آپی کو کسی طرح یہاں لے آئیں۔ دیکھو ایان کہہ رہے تھے ویزا اپلائی کرتا ہوں دونوں کا۔ ارتقا اس کی باتیں سن کے رونے لگی۔ ویسے ہی جب سے زنیرہ کی شادی ہوئی تھی وہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر بھی اس کا آنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اب ویزے کا مسئلہ حل ہوا تھا تو وہ آنے کے لیے پر تول رہی تھی، جب اچانک اسے موسمی نزلہ زکام نے آ گھیرا تھا، جس کا دورانیہ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں بات کرتی ہوں ایان بھائی سے، وہ کچھ سوچتی ہوئی کہنے لگی۔ صلہ نے اسے کندھے سے لگا کے تسلی دی تھی، وہ تو شروع سے جانتی تھی کہ ارتقا زنیرہ سے کتنی اٹیچ تھی۔ ایان بھائی میں جاؤں گی بابا کے ساتھ، میں چھٹیاں اپلائی کر رہی ہوں، ویزا مل جائے گا 3 دن میں۔ میں نے بات کی ہے اپنی ایم ڈی سے۔ پریشان بیٹھے ایان نے اس کی صورت دیکھی۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی ویزا ہفتے بھر سے پہلے نہیں مل رہا تھا، جس میں امی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے اور دیر ہو رہی تھی۔ کیا مطلب تم جاؤ گی؟ میں کیا یہاں تڑپتی رہوں اپنی بچی کے لیے؟ امی پہلے بھی رو رہی تھیں، اب اس کی بات پر مزید بکھر گئیں۔ امی ایک تو آپ کے پاسپورٹ کے باعث ویسے ہی دیر لگے گی، دوسرا صلہ کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ارتقا کی بات پر امی اور ایان دونوں چونکے تھے۔ صلہ واقعی پورے دنوں سے تھی اور کسی پل کا پتہ نہیں تھا۔ آپ کی خود طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہاں پتہ نہیں کیا حالات ہیں۔ آپی کی طبیعت، علی کی دیکھ بھال، آپ کہاں یہ سب کر سکیں گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، امی سمجھ رہی تھی، مگر زنیرہ کو لے کے ان کے دل کو جو بے چینی تھی وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ ہر مسئلہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھا، سو مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر انہیں ہی یہاں رکنا پڑا اور ارتقا بابا کے ساتھ زنیرہ کے پاس چلی گئی۔ زنیرہ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا۔ سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا۔ عاصم بھائی گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ زنیرہ کی بیماری نے ان کی حالت دگرگوں کرتی تھی۔ زنیرہ کو اس حال میں دیکھ کر بابا کے کندھے جھلک گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ہنستی مسکراتی سجی سنوری زنیرہ رخصت کی تھی۔ یہ بیمار بے حال بیٹی ان کی تو نہیں تھی۔ ارتقا نے دوہری ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ عاصم بھائی کی غیر موجودگی میں وہ زنیرہ کے پاس ہسپتال میں رکتی، گھر کی بھی دیکھ بھال کرتی، جو زنیرہ کی غیر موجودگی میں ابتر حالت میں تھا۔ علی جو ان سب سے بالکل غیر مانوس تھا اور جس نے 2 دن ارتقا کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، اب کافی حد تک اس سے بہل گیا تھا۔ زنیرہ کی طبیعت اس بیچ 1 دن کے لیے سنبھلی تھی۔ جب اس کی سانس کچھ نارمل ہوئی تو اسے بابا اور ارتقا کی موجودگی کا علم ہوا۔ اپنوں کی صورتیں دیکھ کر اس کے نڈھال چہرے پر کچھ تازگی آ گئی تھی۔ وہ علی کے لیے پریشان تھی، مگر اسے ارتقا کی گود میں پرسکون صاف ستھرا کھیلتا دیکھ کر جیسے اسے اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بے شمار ٹیسٹ اور رپورٹس کچھ بھی ثابت نہ کر سکیں اور زنیرہ اسی سانس کی تکلیف اور زکام کی شکایت کے ساتھ کوما میں چلی گئی اور 1 ہفتے بعد عالم بے ہوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ وہ سب بے یقین رہ گئے تھے۔ عاصم بھائی کی چپ ٹوٹتی نہ تھی۔ ارتقا کو کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ پاکستان میں صرف مانا پھپھو اور ایان کو خبر کی تھی کہ امی اور صلہ کو نہ بتائیں جب تک کہ وہ میت پاکستان نہیں لے آتے۔ علی اس بیچ ایک بار پھر شفا کی گود میں چلا گیا تھا، جو پہلے بھی اس کی اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ عاصم بھائی کے یہ رشتے کے چچا عرصہ دراز سے وہیں مقیم تھے۔ شفا ان کی بڑی بیٹی تھی جس نے ماں باپ کی تنہائی کے خیال سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ نوکری پیشہ تھی، مگر کچھ عرصے سے بس گھر کی ہو کے رہ گئی تھی۔ دوسرے 2 بہن بھائی شادی شدہ تھے اور الگ رہتے تھے۔ ماں کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد شفا نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ ہوم اور آن لائن ٹیوشن سے اپنا خرچ نکال لیتی تھی۔ بہت سلجھی ہوئی بردبار سی لڑکی تھی اور علی اس سے بہت مانوس تھا۔ وہی اس مشکل وقت میں سب کچھ سنبھال رہی تھی جب ارتقا کے حوصلوں نے جواب دے دیا تھا۔ زنیرہ کے بے جان وجود کو پاکستان لایا گیا تو ایان، جو اب تک اس بھاری بوجھ کو سینے پہ اٹھائے پھر رہا تھا، بری طرح بکھر گیا۔ اب چھپانا ممکن نہیں رہا تھا۔ امی زنیرہ چلی گئی، ہماری زنی چلی گئی امی، ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ پہلے صلہ اور پھر امی کو بتاتے ہوئے وہ بلک بلک کر رو دیا تھا۔ امی نے خلاف توقع بہت سکون سے اس کی بات سنی تھی اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جو ان کی گود میں چہرہ چھپائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ایان نے ان کی خاموشی پر دہل کر سر اٹھایا تھا۔ میں نہ کہتی تھی تم سے کہ میرے دل کو پنکھے لگ گئے ہیں ایان، میری زنیرہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے الہام آتے تھے، یوں ہی تو نہیں اس کے پاس جانا چاہتی تھی میں، میری بچی تکلیف میں تھی اور میں یہاں بیٹھی تھی،
میں نے تو دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، کیا پتہ تھا اب اس کا جنازہ ہی دیکھوں گی۔ وہ یہ ساری باتیں اتنی گہرائی اور سکوت کے ساتھ کر رہی تھی کہ ایان کو خوف آنے لگا کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ زنیرہ ان کی بڑی اولاد تھی، محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا دل میں اس کے لیے۔ اس کی ناگہانی موت کا وہ کتنا اثر لے سکتی ہیں، ایان کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ عاصم بھائی کی کال آ رہی تھی۔ وہ صلہ کو امی کے پاس بیٹھنے کی تاکید کرتا باہر نکل گیا۔ صلہ اعصابی طور پر مضبوط تھی، پر ظاہر ہے وہ اس غم کی شدت کو ان سب کی طرح محسوس نہ کر سکتی تھی، جبکہ اس پورے عرصے میں زنیرہ سے اس کا تعلق چند ملاقاتوں اور بہت سی ویڈیو کالز تک ہی محدود رہا تھا۔ دوپہر 1 بجے وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تھے۔ گھر کے لاؤنج میں رکھا اس کا جنازہ دیکھ کر امی حوصلہ چھوڑ بیٹھی تھی۔ ارتقا علی کو باہوں میں بھینچے ان کے نزدیک بیٹھی تو امی اسی سے لپٹ گئیں۔ مانا پھپھو کو بھی آج اجازت ملی تھی اپنے آنسو بہانے کی۔ اتنے دن وہ عاصم کی ہدایت پر دانستہ امی کے پاس نہ آئی تھیں۔ زنیرہ کے جنازے پر ان سب نے اپنا ہر آنسو بہا ڈالا تھا۔ دل کسی طور سنبھلتا ہی نہ تھا۔ علی کو دیکھ دیکھ کر امی بار بار بکھر جاتی تھیں۔ وہ زنیرہ سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ پہلی بار نواسے کی صورت دیکھی تو اس شرط پر کہ اب کبھی بیٹی کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ اسے ممتا کے روپ میں ہنستا بستا تو انہوں نے آنکھ سے دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ کس کس غم کو روتی۔ تدفین کے 1 ہفتے بعد عاصم بھائی کو آفس سے کال آ گئی تھی۔ پرایا دیس تھا، پرائی نوکری، انہیں جانا ہی تھا۔ علی کو بھیجنے کے لیے امی بابا بالکل تیار نہیں تھے، نہ ہی مانا پھپھو۔ عاصم بھائی خود پریشان تھے۔ مگر میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا امی؟ زنیرہ کے بغیر ویسے ہی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ انہوں نے بہت حوصلے سے خود کو سنبھالا تھا۔ سب جانتے تھے زنیرہ سے ان کی کم عمری کی محبت تھی۔ تو تم بھی کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ بس اب دل ڈر گیا ہے۔ ہماری بچی ہنستی کھیلتی چلی گئی اور اس دوری کی وجہ سے ہم اس کی صورت تک نہیں دیکھ سکے۔ دکھ بیماری میں بھی کوئی اپنا پاس نہ ہو تو کیا فائدہ زندگی کا؟ بابا کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ عاصم بھائی کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماموں میں خالی ہاتھ ہو گیا ہوں۔ زنیرہ کی بیماری پر میری پائی ختم ہو گئی۔ میرے سامنے میری اولاد ہے۔ یہ نہ ہوتا تو پڑ جاتا کسی کونے میں کہ زنیرہ کے بعد میرے لیے ہر چیز سے کشش ختم ہو چکی، مگر کیا کروں؟ وہ اسے میرے بھروسے چھوڑ گئی ہے۔ بہت خواب تھے اس کے علی کے لیے، اور ان سب کے لیے محنت کرنی ہوگی، مجھے جانا ہوگا۔ عاصم بھائی کا دکھ سب سے بڑا تھا۔ امی اور مانا پھپھو ان کی اجڑی صورت دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ بہت دیر خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، مگر علی کو یہیں رہنے دو۔ سب کے ساتھ رہے گا تو جلدی بہل جائے گا اور تمہیں بھی بے فکری رہے گی۔ مہینے بعد چکر لگا لینا تاکہ تمہیں بھی اطمینان رہے۔ مانا پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ عاصم بھائی نے کوئی بحث نہ کی اور اپنے جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ بہت دکھی دل کے ساتھ سب نے انہیں رخصت کیا تھا۔ آپ کی سسٹر کے لیے بہت افسوس ہوا ارتقا، مگر کیا کریں، جانے والوں کے ساتھ چلے نہیں جاتے، زندگی تو گزارنی پڑتی ہے۔ ارتقا کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور اس کی باس کا تعزیتی فون کال ایک تنبیہ تھا۔ اس نے اگلے دن آنے کی حامی بھر لی۔ مانا پھپھو یہیں تھیں۔ صلہ کو ڈاکٹر نے 2 دن بعد کی ڈیٹ دے دی تھی۔ ایسے میں علی کی ذمہ داری از خود ہی ان دونوں بوڑھی خواتین پہ آ گئی تھی۔ امی اسے اپنی جان کے ساتھ لگائی پھرتیں۔ ارتقا کی مجبوری تھی، وہ کانٹریکٹ بیسڈ جاب کر رہی تھی، اچانک نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اس جاب کے ذریعے اس کے کیریئر کو کافی فائدہ ہو رہا تھا۔ اس کے دوبارہ آفس جوائن کرتے ہی اس کی باس نے اعلان کر دیا کہ اس کے لکھے گئے تازہ اسکرپٹ پر نیا سیریل بنایا جا رہا ہے، اور ڈائریکٹر کوئی اور نہیں انقلاب عالمگیر تھا۔ یہ اس کے پاکستان واپس آنے سے 1 ہفتے پہلے کی بات تھی، جب اسے ایک نجی چینل سے فون آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لانگ ٹرم بیسس پر کام کرنا چاہتے تھے۔ کانٹریکٹ کے ذریعے اس کے ساتھ 2-3 اکٹھے سیریل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انقلاب کو یوں تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ خود چاہتا تھا کہ فوراً ہی کوئی مصروفیت مل جائے، اور اس چینل کی ساکھ بھی اچھی تھی، مگر اتنے لمبے عرصے کے لیے پابند ہونے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ وہ اسکرپٹ اور کام کی شرائط دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چینل کی ایم ڈی نے اسے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں آئے اور خود فیصلہ کرے، سو اب وہ اسی چینل کے لاؤنج میں بیٹھا سب چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسکرپٹ ہمارا اپنا ہے، یعنی ہماری کنٹینٹ رائٹر کا اسکرپٹ ہے۔ ان کے جواب پر انقلاب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اس کا انداز سمجھ گئی تھی۔ مطلب وہ کوئی نئی رائٹر نہیں ہے، وہ مشہور ناول نگار ارتقا زبیری ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انقلاب کے سب حواس یکلخت ہی بیدار ہوئے تھے۔ وہ یہاں جاب کرتی ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جی ہماری ٹیم ممبر ہیں، ان کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے لیو پر ہیں، 1-2 دن میں جوائن کر لیں گی۔ وہ اس کی حیرانی سمجھ نہیں سکی تھی۔ انقلاب کے اندر کوئی احساس ننگے پیر سر پٹ بھاگا تھا۔
اوکے، آپ مجھے اسکرپٹ کی کاپی دے دیں، میں ڈیسائیڈ کر کے آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے جلدی سے کہہ کے جان چھڑائی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بمقصد زندگی گزار رہی ہے، وہ اس وقت ایک بڑے غم سے گزر رہی ہے، اور میں آج بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور میں تو پچھلے 2 سالوں میں بھی بس اسے ہی سوچتا رہا ہوں۔ میرے وقت رخصت، اس کا رونا مجھے کبھی بھولا ہی نہیں۔ وہ ایک بے جواب سوال جو مجھے راتوں کو نیند سے جگا دیا کرتا تھا، وہ ایک جھوٹ جو میں ساری دنیا سے بولتا رہا ہوں، وہ ایک سچ جسے میں دانستہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ ارتقا زبیری، تم نے ڈیرے جما لیے تھے، عرصہ ہوا میں تمہارے آسیب کے ساتھ جیتا رہا ہوں۔ تم خاص نہیں تھی، مگر مجھے تمہارے بعد کوئی بھی خاص نہ لگا، اور اب تم پھر آ گئی ہو میرا امتحان بن کے۔ اب جب کہ میں سکونت اختیار کرنے آیا تھا، اب جب کہ میرے پاس کوئی بہانے بھی نہیں بچے، اب جب کہ میں اپنی شکست تسلیم کر چکا، لیکن میں اب بھاگوں گا نہیں، میں اپنے مقابل کھڑا رہوں گا، میں تمہارا بھی سامنا کروں گا۔ اب تمہارا رویہ ہی میرے سوالوں کا جواب دے گا، میں تیار ہوں۔ گاڑی گھر کے گیٹ پہ رکی تھی اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ ممی، اب میری سنوائی کر دیں، اب تو آپ کا بیٹا بھی آ گیا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب انتخاب دھپ سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھا۔ انقلاب نے نظر گھما کے پہلے اسے پھر ممی کو دیکھا۔ ہاں ہاں، اب کس بات کی دیر، میں نے تو کب کا فون کر دیا فارا کی مما کو۔ ممی بہت خوش تھی۔ کیا ماجرا ہے بھائی؟ انقلاب نے کندھے اچکائے۔ تمہارے انتظار میں میری شادی رکی ہے 2 سالوں سے۔ انتخاب نے چینل بدلتے ہوئے مطلع کیا۔ عجیب بات ہے، شادی تمہاری، انتظار میرا۔ اس کے 2 معنی جواب پر انتخاب نے بچپن کی طرح اس کی گردن دبوچ لی۔ انقلاب ناراض ہونے کی بجائے کہا لگا کے ہنس دیا۔ ممی اور بوا بھی اسے دیکھ کے مسکرا دیں۔ کتنے عرصے بعد اس گھر میں اس کے کہے گونجے تھے۔ ساتھ سے ملے تھے کل بھی؟ کچھ کہہ رہا تھا آنے کا؟ بوا بھی نے اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق پوچھا جو عرصے سے امریکہ میں مقیم تھا۔ شادی بھی وہیں کر لی تھی۔ بوا بھی بابا کی ایک ہی بہن تھیں جو شوہر کی وفات کے بعد سے یہیں رہتی تھیں۔ شوہر کی جمع پونجی سے انہوں نے ساتھ کو باہر بھیج دیا تھا، جو پڑھ لکھ کر وہیں سیٹل ہو گیا تھا۔ بہت بار اس نے چاہا کہ بوا بھی اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ اس عمر میں ہجرت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ممی کو ان سے بہت سہارا تھا، سو بوا بھی ان کے بچپن سے یہیں رہتی تھیں۔ جی بوا بھی ٹھیک ہیں، سعد بھائی کہہ رہے تھے بچوں کی چھٹیوں میں آنے کا ارادہ ہے۔ یہاں فلیٹ کی پیمنٹ کی ہے پچھلے ہفتے، کل جاؤں گا دیکھنے، تو آپ چلیے گا؟ بوا بھی سر ہلانے لگی۔ فلیٹ کے متعلق اسد نے انہیں بتا دیا تھا۔ فارا کی ماما نے اس ویکینڈ ڈنر پہ بلایا ہے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے۔ تم دونوں تیار رہنا، کوئی بہانہ نہ سنوں میں۔ ممی نے ان دونوں کو آنکھیں دکھائیں۔ انقلاب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے حامی بھر لی اور انتخاب سے اپنے نئے پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے علی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا، پھر اسے نیند آنے لگتی تو ارتقا پہلے سے تیار اس کا ملک شیک فیڈر میں ڈال کر اس کے حوالے کر دیتی اور وہ اسے پیتے ہوئے سو جاتا۔ آج بھی جب وہ کھیل رہا تھا تو عاصم بھائی کی ویڈیو کال آ گئی۔ میرا شہزادہ کہاں ہے گڑیا؟ عاصم بھائی کی شفقت اور بردباری سے پر انداز اسے رلا دیتا تھا۔ یہ رہے آپ کے بیٹے صاحب، خوب مزے ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنے دوپٹے سے کھیلتے علی کو تکیے کے سہارے بٹھا کے فون کی اسکرین سامنے رکھ دی۔ علی جانو کیسا ہے پیارا بیٹا؟ آئی مس یو۔ آنی مس یو۔ عاصم بھائی کے ساتھ شفا کا چہرہ اور آواز گونجی تو ارتقا نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ علی اسے پہچان کر باقاعدہ اسکرین پہ ہاتھ مارنے لگا۔ یہ آپ کو بھولا نہیں شفا باجی؟ ارتقا نے سلام دعا کے ساتھ اسے بتایا۔ شفا ہنستی۔ یار مجھے بھی یہ بہت یاد آتا ہے، عادت ہو گئی تھی اس کی۔ آج عاصم بھائی آئے تو میں نے کہا کہ علی کی صورت دکھا دیں۔ عاصم بھائی برابر میں بیٹھے دھیمے سے مسکرائے تھے۔ کچھ دیر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ارتقا کوئی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا بیٹا، خود پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ عاصم بھائی کا اشارہ علی کی ضروریات کی طرف تھا۔ وہ اسے بہت مس کرتے تھے، ارتقا جانتی تھی۔ جی عاصم بھائی بتا دوں گی، آپ بے فکر رہیں، علی یہاں بہت مزے میں ہے۔ ارتقا کی تسلی پر انہوں نے دکھی دل کے ساتھ فون بند کر دیا تھا۔ ارتقا ان دونوں کے بارے میں سوچتی ہوئی بستر پہ دراز ہو گئی۔ علی کے سونے کے بعد اس کا ذہن پھر آنے والے کل میں الجھ گیا تھا، کیونکہ کل وہ آنے والا تھا، وہ یعنی انقلاب عالمگیر۔ وہ اتنے دنوں سے دانستہ اس سے بچتی پھر رہی تھی، مگر آج پروجیکٹ کا افتتاح تھا۔ اسی کے سلسلے میں چینل نے چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ ارتقا رائٹر ہونے کے علاوہ کچھ اوپر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی تھی۔ تقریب کی مناسبت سے سنہرے نفیس کام سے مزین آف وائٹ شفون کی
लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पहने अपने सीधे लंबे बालों को समेट कर पुश्त पर बिखराए वो रोज़मर्रा के हुलिये से मुख्तलिफ लग रही थी। सलीके से किया गया मेकअप और उनावी लिपस्टिक उसकी गोरी रंगत पर खिल रही थी। सुनहरे बोर्ड वाले सफ़ेद दुपट्टे को शानों पर फैलाए वो हसीन और बावकार लग रही थी। मीटिंग रूम में सबकी मौजूदगी में उसका नाम पुकारा गया था। इनकलाब, ये हमारी राइटर हैं, इर्तिका ज़ुबैरी। वो ऐन आमने सामने खड़े थे। इर्तिका ने बहुत दिक्कत से नज़र उठाई थी। हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। इनकलाब गहरी खामोश निगाहों से उसका जायज़ा लेने लगा। वो बहुत बदल गई थी मगर उसकी आंखें, मैं उसे भूल चुका, बात ऐ दिल ना बढ़ा बेवजह। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली थीं और इनकलाब सारे जवाब पा गया था। उसके लबों पर खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हो गई थी। नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। इर्तिका ने सलाम करके निगाह फेर ली थी। आई थिंक स्क्रिप्ट डिस्कस कर लिया जाए। वो मंजर से गायब होने के चक्कर में थी जब इनकलाब ने उसे पुकार लिया। मजबूरन उसे प्रोजेक्टर की तरफ आना पड़ा। कहानी सुनने के दौरान इनकलाब खामोशी से उसे घूरते हुए उसका ज़ब्त जांचता रहा। हीरोइन इतनी अनापरस्त क्यों बन रही है जबकि वो हीरो से मोहब्बत करती है पहले दिन से? वो रवानी में बोल रही थी जब इनकलाब अचानक पूछ बैठा। इर्तिका की पेशानी अर्क आलूद हो गई। ये अनापरस्ती नहीं, इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत है। मोहब्बत और इज़्ज़त में हमेशा इज़्ज़त का इंतखाब करना चाहिए। वो बहुत ज़ब्त करके बोली थी। निगाहें सीधी उसके चेहरे पर जमा दी थीं। इनकलाब कुछ सोच के मुस्कुरा दिया। हीरो ने तो उसकी कोई बेइज्जती नहीं की। इनकलाब को मज़ा आने लगा। बाकी तमाम हाजिरीन उसे एक ज़हीन डायरेक्टर समझकर सर हिला रहे थे, जबकि एमडी साहिबा को सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र थी कि कहीं इनकलाब गैर मुतमईन होकर काम न छोड़ दे। अब की बार उसका सवाल इर्तिका को ठिठका गया था। क्या बेइज्जती सिर्फ लफ्ज़ों से की जाती है? मोहब्बत को ना अपनाना भी मोहब्बत की तौहीन ही है। इर्तिका के मुंह से बड़ा बेसाख्ता जवाब निकला था। उसने ज़बान दांतों तले दाब ली। उस शख्स के सामने उसकी सारी समझदारी हमेशा की तरह धरी रह गई थी। इनकलाब ने बड़ी मुश्किल से कहकहा रोका। अब ज़बरदस्ती तो मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती मिस। हाज़रीन में दबी दबी हंसी गूंजी। मोहब्बत अपना आप खुद मनवा लेती है अगर पुरखलूस हो। ज़बरदस्ती की नौबत ही नहीं आती सर। उसने भी उसी अंदाज से जवाब दिया था। एमडी साहिबा ने महजूज होकर सर हिलाया था। नाइस वन, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके मैम, कब शुरू करें फिर? इनकलाब झट सीधा हुआ था। मगर आपने कहानी तो पूरी सुनी नहीं। इर्तिका हड़बड़ाई थी। अब आपने कह दिया कि पुरखलूस मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है तो आप यकीनन मनवा ही लेंगी मिस, मुझे यकीन है। वो बड़े अंदाज से आंखें घुमा के बोला था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इर्तिका खुद ब खुद नर्वस हो गई और वो एमडी साहिबा के साथ दीगर मामलात पर बात करने लगा। मुझे तुम्हारी बहन का पता चला। आई एम सॉरी। लंच के दौरान वो उसके पास आया था। फ़िश निकालते इर्तिका के हाथ लरस गए थे। इट्स ओके। अपनी कैफियत के बरखिलाफ उसका लहजा पुरसकून था। इनकलाब को हैरत हुई। उसे तो रोती धोती इर्तिका याद थी। ऐसे मत देखें, गम संभालने आ गए हैं अब मुझे। इर्तिका उसकी नज़रों का मफहूम समझ कर कह गई। इनकलाब ने मुतासिर होते हुए सांस भरी। क्या हुआ था उन्हें? उसके इस्तफसार पर इर्तिका ने मुख्तसरन सारी कहानी उसके गोशगुजार कर दी। सिला कैसी है? उसने नंबर बदल लिया क्या? इनकलाब उसे अपनी आमद के बाद से फ़ोन कर रहा था। हाँ, उसका फ़ोन छीन गया था कुछ माह पहले। फिर पुराने नंबर पर रॉन्ग कॉल्स आने लगी तो अयान भाई ने नंबर बदल दिया। ठीक है सिला, आज उसका ऑपरेशन है। वो दोनों एक टेबल पर बैठ के खाने लगे। इनकलाब तो पहले भी कभी बेकाबू नहीं हुआ था मगर इर्तिका ने खुद को जिस तरह कंट्रोल किया था उससे बातचीत का रिश्ता आसान हो गया था। लंच के बाद वो वापसी के लिए निकल रहा था जब इर्तिका के फ़ोन पर अम्मी की कॉल आ गई। सिला ने बेटी को जन्म दिया था। जी बस आ रही हूँ। इर्तिका के चेहरे पर फैलती खुशी से इनकलाब वो खुशखबरी भांप गया था। मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वो बेधड़क ऑफ़र कर बैठा। इर्तिका सोच में पड़ गई। मुझे सिला से भी मिलना है, बाद में भी आना पड़ेगा। वो सही ही कह रहा था। इर्तिका मान गई। आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल की राहदारी में थे। ये इनकलाब हैं, सिला के यूनिवर्सिटी फ़ेलो और मेरे सीनियर। वो झिझक कर अयान और अम्मी को वजाहत देने लगी। उसकी निस्बत इनकलाब ने बहुत एतमाद भरे अंदाज से अम्मी को सलाम किया था। अरे आप इनकलाब हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। सिला बहुत जिक्र करती है आपका। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। प्लीज़ आइए। अयान ने बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया था। इर्तिका हैरान होती आगे बढ़ गई। सिला का होश आ चुका था और इनकलाब की आमद उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी।
یہ تم دونوں ساتھ کیسے؟ اس نے تنہائی پاتے ہی انقلاب کو گھیر لیا تھا۔ ہم ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انقلاب نے محظوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ صلہ چونکی۔ مجھے نہیں بتایا ارتقا نے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کب تک ہو یہاں اب؟ آئی گیس ہمیشہ کے لیے۔ شادی کی؟ صلہ نے اسے گھورا۔ یہاں رہنے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے؟ انقلاب کا موڈ اور انداز دونوں خوشگوار تھے۔ صلہ چونکی۔ سب خیریت ہے؟ تم اپنے اندازوں پر بھروسہ کرو ہمیشہ کی طرح۔ صلہ کو اس کی بات نے بہت لطف دیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ انقلاب کو اس کا ہنسنا اچھا لگا۔ اچھی لگ رہی ہو ایسے خوش باش، دل کو سکون ملا۔ ایان اچھا ہے؟ اس کی فکر پر صلہ نے سر ہلایا۔ ہاں بہت اچھے ہیں، شاید میں انہیں ڈیزرو بھی نہیں کرتی جتنا انہوں نے مجھے چاہا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تم اس محبت اور قدر کے قابل تھی۔ انقلاب نے اس کا سر تھپکا۔ صلہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ انقلاب نے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، وہ 2 بچے ہیں اس کے، اپنے بابا کے ساتھ گاؤں کا سردار بنا ہوا ہے۔ اس کی معلومات کس کے بارے میں تھیں صلہ خوب جانتی تھی۔ کچھ لمحے معنی خیز خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ہاں بھائی ملنی اپنے دوست سے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دروازے سے داخل ہوتے ایان کی آواز کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ان کی خاموشی کو چیر گئی تھی۔ وہ خوشگواری سے بولتا ہوا صلہ کے پاس بیڈ پہ بیٹھا اور کسی معمول کی طرح اسے ہلکے سے ساتھ لگا کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ صلہ کے چہرے پر پھیلنے والی طمانینت انقلاب کو بہت اچھی لگی۔ ان دونوں کے درمیان محسوس ہوتی اندیکھی بانڈنگ بہت خوبصورت تھی۔ آ جاؤ انقلاب، کھانا کھا لیں۔ اس صلہ کی بچی کے چکر میں صبح سے بھوکا گھوم رہا ہوں۔ اس نے اتنی اپنائیت سے انقلاب کو مخاطب کیا کہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ صلہ کی بچی یا آپ کی اپنی بچی؟ صلہ نے مصنوعی خفگی سے منہ بنایا۔ دونوں۔ اب خوش؟ ایان نے اسے آنکھ ماری۔ انقلاب انہیں دعا دیتی نظر سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھو یار، کیا ہوا؟ صلہ اپنے دوست کو روکو یار۔ نہیں، میں لنچ کر کے آیا تھا بس، اب اجازت، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ معذرت کرنے لگا۔ بیٹھو نا، کل بھی اتنے عرصے بعد تو آئے ہو۔ صلہ نے اسے روکا۔ آج انتخاب کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، میری وجہ سے بیچارہ 2 سال سے صبر کیے بیٹھا ہے، اب نہیں بخشے گا۔ اس کا جواز جائز تھا۔ ان دونوں سے مل کر وہ باہر نکل آیا۔ ارتقا صلہ کی بیٹی کو گود میں لیے مکمل طور پر اس کے ساتھ کھیلنے میں گم تھی۔ پاس ہی اس کی امی اور 1 سال بھر کا بچہ بیٹھا تھا۔ اس نے جیب سے ہزاروں کے 4 نوٹ نکال کر دونوں بچوں کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یہ کیوں؟ ارتقا پہلے اسے پھر نوٹ دیکھ کر چونکی۔ رسم ہے، اوکے بائے، وہ مختصراً کہتا کوریڈور سے نکل گیا۔ آپ کب سے رسم و رواج کے پابند ہو گئے انقلاب عالمگیر صاحب؟ خاموش کوریڈور میں ابھرتی اس کے جاتے قدموں کی دھمک تا دیر ارتقا کے دل کے ایوانوں میں گونجتی رہی۔ یہ جو کھٹا کھٹ تصویریں لے رہی ہو نا میرے بھائی کے ساتھ، بھولے سے بھی سوشل میڈیا پہ مت ڈال دینا، سب سمجھ رہا ہوں میں۔ انتخاب ممی کی ہدایت پر آف وائٹ کرتا شلوار پہنے، گلے میں ہار ڈالے، تقریباً دلہن بنی فارا کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ فارا کی بہن اور کزنز انقلاب کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھیں اور وہ انتخاب کی خوشی کی خاطر چہرے پر مصنوعی تاثر دیے بت بنا کھڑا تھا۔ انتخاب کی بات پر اس کے ہونٹوں پر لکیر ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں نہ پوسٹ کریں؟ اور کس لیے لیتے ہیں تصویریں؟ مشہور ڈائریکٹر صاحب ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، تھوڑا برم ماریں گے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ فارا کی کزنز کا احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ ڈائریکٹر صاحب اس رشتہ داری کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ ان سے تو پوچھ لو۔ انتخاب اس کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ انقلاب محظوظ ہوا۔ بولے انقلاب صاحب، کیا آپ ہمیں نہیں جانتے؟ ان میں سے ایک انقلاب کے سامنے ہاتھ نچا کے بولی۔ بالکل نہیں، 2 لفظی جواب اور انقلاب کا واک آؤٹ۔ پیچھے لوگ ہنستے رہ گئے اور فارا کی کزن ہونک بنی اس عجیب سے بے مروت انسان کو دیکھتے رہ گئیں۔ انتخاب کی شادی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو طے کر دی گئی تھی۔ ممی اور بوا بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ 7 بھائی بھی اسی ہفتے آ رہے تھے۔ گھر میں اچھی خاصی ہلچل اور رونق کا سما تھا اور خلاف مزاج انقلاب کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ علی کو ارتقا نے بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ ہماری وہی ارتقا ہے جو زنیرہ کے بغیر ایک قدم نہیں چل پاتی تھی۔ ہر وقت زونی کو اس کی فکر رہتی تھی جیسے یہ چھوٹی بچی ہو، اور اب دیکھو ماشاءاللہ گھر بھی سنبھالتی ہیں اور جاب بھی، ساتھ ساتھ علی کی ذمہ داری۔ مانا پھپھو آئی ہوئی تھیں اور ارتقا کو گن چکر بنا دیکھ رہی تھیں۔ علی ایک طرف صاف ستھرا بیٹھا کھیل رہا تھا، امی صلہ کی دیکھ بھال میں مصروف تھیں اور ارتقا جاب سے واپس آ کر کھانا پکا رہی تھی، ساتھ ساتھ آنے جانے والوں کی مہمان نوازیاں بھی نپٹا رہی تھی۔ ہاں، اللہ میری بچی کو ہمت عطا کرے، اب تو بس اس میں ہی اپنی زنیرہ کو دیکھ لیتی ہوں۔ امی کا لہجہ محبت سے پر تھا۔ کوئی رشتہ آیا؟
مانا پپو کا انداز سرگوشیانہ تھا۔ امی نے سانس بھر کر گردن نفی میں ہلائی۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں مگر کہنے سے جھجکتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھیں۔ مانا پپو نے نظریں جھکا لیں۔ امی متوجہ ہوں، تم کہو مانا، تم کوئی غیر تھوڑی ہو۔ بھابھی ایسے کب تک چلے گا؟ علی یہاں عاصم وہاں اکیلا۔ ارتقا جب تک ہے تب تک ہی علی کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، اور وہ بچہ اب اس سے منوس ہو گیا۔ کل کو اس کی شادی ہو گئی تو علی کا کیا ہوگا؟ اس لیے کیا؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ارتقا اور عاصم، ان سے جملہ پورا نہ کیا گیا۔ امی حیران سے ان کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھتی رہیں۔ آپ برا نہ مانیں، بس یوں ہی اپنے بیٹے کی ویران زندگی میرا دل چیر دیتی ہے۔ تنہا پڑا خود کو سزا دے رہا ہے اور اولاد سے جدائی بھی جھیل رہا ہے۔ ارتقا کا بھی کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کیا پتہ نصیب جڑ جائے دونوں کا۔ آپ سوچ لیں، بھائی سے مشورہ کر لیں۔ عاصم کی بھی یہی مرضی ہے؟ امی نے فقط اتنا پوچھا، اس سے تو میں نے اب تک بات نہیں کی، پہلے آپ کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ مانا پپو کو حوصلہ ہوا۔ عمر کا بہت فرق ہے دونوں میں، مگر پھر بھی میں تمہارے بھائی سے بات کرتی ہوں اور ایان سے بھی رائے لیتی ہوں، تم عاصم کی مرضی معلوم کر لو۔ امی کا لہجہ ہموار تھا۔ مانا پپو نے سر ہلایا اور چائے لے کر آتی ارتقا کو دیکھنے لگی۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایان، تم کہو۔ بابا نے ان کی بات پر سر پکڑ لیا تھا۔ ایک دم انکار بھی مناسب نہیں تھا، جبکہ عاصم بھائی ان سب سے ہی بڑے تھے اور ارتقا تو بہت ہی زیادہ فرق تھا عمر کا۔ پھر اب ارتقا کی رائے کی بھی اہمیت تھی، اس کے بھی خواب تھے، صرف علی کی خاطر اسے قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایان خود گمسم سا ہو گیا تھا، یہ فیصلہ اتنا آسان تو نہ تھا۔ دوسری طرف علی تھا، زنیرہ کی آخری نشانی، اس کا لخت جگر جسے وہ سب نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارتقا سے اس کی وابستگی اور ارتقا کا کوئی رشتہ نہ ملنا بھی ایک حقیقت تھا۔ بابا میں خود الجھ گیا ہوں۔ عاصم بھائی ہمارے اپنے ہیں، علی ہماری جان ہے، زونی کی نشانی ہے، اور دوسری طرف ارتقا ہے، محض اس کی ایک کمی کی وجہ سے ہم اس کے خوابوں کو قربان تو نہیں کر سکتے۔ میں کیسے اس سے کہوں کہ اپنی بہن کا گھر ہمیشہ کے لیے سنبھال لے، اس کی اولاد کی خاطر سمجھوتا کر لے؟ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے بابا۔ لیکن اتنے سالوں میں ارتقا کی طرف لوگوں کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کی اچھی صورت، اس کی قابلیت، کچھ بھی تو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا، محض اس کا بہرا پن اس کی سب سے بڑی خامی بن کے رہ گیا ہے۔ کوئی بھولے بھٹکے ہاں کر بھی دیتا ہے تو اس نیت سے کہ ہم لمبا چوڑا جہیز دیں اور ارتقا ساری عمر نوکری کر کے ان کو کھلاتی رہے۔ کتنے بے رحم ہوتے ہیں لوگ۔ امی کہتے کہتے رو دیں۔ سلا خاموش بیٹھی سب کی سن رہی تھی۔ اسے سراسر اس بے تکے رشتے سے انکار تھا، مگر وہ منہ پھاڑ کر اپنی رائے نہیں دے سکتی تھی۔ میں کچھ کہوں بابا؟ اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو کمبل اڑاتے ہوئے اس نے گلا کھنکھارا۔ سبھی متوجہ ہوئے۔ جی بیٹا جی، آپ کو حق ہے، ضرور کہیے۔ بابا نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اونچے گھرانے کی سادہ مزاج لڑکی جس طرح ان کے گھر کے ماحول میں رچ بس گئی تھی، اس سے اس کی فطری محبت ان سب کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہم سب اس معاملے کو یک طرفہ طور پہ دیکھ اور سوچ رہے ہیں، نہ ہی ہم عاصم بھائی کے خیالات سے واقف ہیں، نہ ہی ارتقا کی رائے کے لیے گنجائش نکال رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے اتنے عرصے میں دیکھا اور سمجھا ہے، عاصم بھائی کا رویہ ارتقا کے لیے مشفقانہ رہا ہے، لہٰذا اس بات کا انتظار کریں کہ عاصم بھائی اپنا فیصلہ سنائیں۔ دوسری بات، ارتقا کے ساتھ یہ زیادتی ہے، کیا ہم اس کے لیے مزید کوشش نہیں کر سکتے؟ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ ارتقا اس کی دوست تھی، وہ سالوں سے اس کے دل میں چھپے راز سے بھی واقف تھی۔ ایان نے ایک محبت بری نگاہ اس پہ ڈالی اور تھکاوٹ سے مسکرایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، لیکن ہو سکتا ہے عاصم اپنی اولاد کی خاطر یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، تب ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا۔ بابا کی بات پر ان سب کے چہروں پر پھر تفکر چھانے لگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ بابا کے استفسار پر امی نے جھکی نظریں اٹھائیں۔ موجودہ صورتحال میں مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے۔ جبھی میں نے یہ بات آپ تک پہنچائی، ورنہ میں خود بھی مانا کو انکار کر سکتی تھی۔ ارتقا کی عمر بھی بڑھ رہی ہے اور علی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے۔ کل کو عاصم کسی اور سے شادی کر لیتا ہے اور وہ لڑکی علی کو نہ رکھنا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ساری عمر ارتقا بہن کا بچہ پالتی رہے گی؟ لیکن امی، علی عاصم بھائی کی اولاد ہے، انہی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو نظر میں رکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ سلا کو عجیب بے چینی گھیرنے لگی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ دبا کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا کہ اگر عاصم کا فیصلہ ارتقا کے حق میں ہو گیا تو ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ارتقا کی رائے لے لو اس معاملے پر۔ بابا نے حتمی انداز میں بات ختم کی اور اٹھ گئے۔ امی بہت ملول تھیں، صاف ظاہر تھا وہ خوش نہیں تھیں۔ وہ بھی بابا کی تقلید میں اٹھ گئیں۔ ایان کوئی فون کال سننے باہر نکل گیا اور سلا منتشر سوچوں کے ساتھ
تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ڈرامے کی کاسٹنگ کا مرحلہ درپیش تھا اور ایم ڈی صاحبہ نے حسب روایت اپنے چہیتوں کی فہرست انقلاب کے سامنے رکھ دی تھی۔ انقلاب کاسٹنگ کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس کا لیڈ کیریکٹر ہمیشہ کوئی نیا چہرہ ہی ہوتا تھا اور ان سے کام نکلوانا اسے خوب آتا تھا۔ چینل کی ہوم پروڈکشن تھی، لہٰذا کاسٹنگ ٹیم بھی ان کی اپنی ہی تھی۔ انقلاب کو وہ کوئی روایتی ڈائریکٹر ہی سمجھ رہے تھے جو پی آر کی خاطر رول کو سمجھے بغیر ان کے کسی بھی چہیتے آرٹسٹ کو کاسٹ کر لے گا، مگر اب اس کی مین میخ دیکھ کر وہ جھنجھلانے لگے تھے۔ سر، یہ ایکٹریس اس وقت سب سے مشہور ہے، انسٹا پر ریلز آف کورس، انسٹا پر ملینز آف فالوورز ہیں اس کے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے کاسٹ کر لیں اسے۔ کاسٹنگ ہیڈ مسلسل اس کا درد سر بنا ہوا تھا۔ انقلاب بھنا گیا۔ یہ تیسری ایکٹریس تھی جس کے متعلق اس نے یہی باتیں دہرائی تھیں۔ پہلی بات، میں آنکھیں بند کر کے کاسٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات، لوگ صرف اچھا کام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی اچھی شکل تو وہ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ہر روز دیکھتے ہیں، بقول آپ کے ملینز آف فالوورز ہیں ان کے۔ اور تیسری بات، ڈرامہ رائٹر کی موجودگی کے بغیر کاسٹنگ کرنا ایک مذاق ہے۔ مس ارتقا کو بلائیے۔ اس کی دو ٹوک بات پر کاسٹنگ ہیڈ کو بڑا ضبط کرنا پڑا۔ سر، اس طرح کام نہیں ہوتا، رائٹر نے کہانی لکھ دی، اس کا کام ختم، کاسٹنگ ہمارا کام ہے۔ ان کو اس بات کی کیا سمجھ؟ رائٹر کے تخیل سے ہی وہ کردار تخلیق ہوا ہے جسے آپ مجسم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایکٹریس تو بیک وقت 4 چینلز پہ 4 الگ الگ کرداروں کو نبھا رہی ہے، کہیں امیر کہیں غریب، کہیں سازشی نند کہیں محبوب بیوی۔ اسے آپ 5واں کردار بھی دے دیں تو فرق کیا پڑے گا؟ لوگ اسے سنجیدگی سے لیں گے ہی نہیں، وہ کبھی اس کردار کو اپنائیں گے ہی نہیں۔ رائٹر اور ڈائریکٹر کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ حسب عادت شروع ہو چکا تھا۔ ساری ٹیم ہونک بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سب جانتے تھے یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں تھے۔ چینل اور ڈائریکٹر کی اپنی پسند ہوتی ہے اور پروڈیوسرز کی اپنی۔ جو آرٹسٹ مقبول ہوتے ہیں ان کی اپنی سورسز ہوتی ہیں۔ سب آپس میں ایک دوسرے کو خوش رکھتے ہیں، اسی طرح یہ کاروبار چلتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب آدمی ان کے پورے سسٹم کو الٹ پلٹ کرنے پر تلا تھا۔ مجھے میڈم سے بات کرنی پڑے گی۔ کاسٹنگ ہیڈ منہ پکا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ انقلاب سیٹ کی پشت سے کمر ٹکائے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ ایسے تو مشکل ہو جائے گی، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ میم، ایک اور فرمائش کی ہے اس نے۔ ایم ڈی صاحبہ کے اٹھتے قدم اس کی اگلی بات پر تھم گئے۔ بول رہا ہے رائٹر صاحبہ کو ساتھ بٹھائے گا، ان کی مرضی کے بغیر کاسٹنگ کرنا فضول ہے۔ کاسٹنگ ہیڈ شدید بدظن تھا۔ مطلب مس ارتقا کو؟ ایم ڈی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی وہی۔ لگتا ہے دل آ گیا نواب زادے کا اس پر، ورنہ اتنا کاکا تو نہیں ہے کہ کاسٹنگ کے اصول نہ پتہ ہوں۔ اس کے گھٹیا بیان پر ایم ڈی صاحبہ خباثت سے ہنسی۔ چلو دل آ ہی گیا ہے تو اس کے دل کا سامان کر دیں گے، بدلے میں وہ ہماری مرضی کا کام کر دے گا۔ بات ختم، میں ہینڈل کر لوں گی، ڈونٹ وری۔ وہ پورا پلان ترتیب دیتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ بہت کمینی عورت ہے یہ، وہ بیچاری ارتقا کتنی معصوم ہے، اب اسے چارہ بنا کے ڈالے گی اس ڈائریکٹر کے سامنے۔ کاسٹنگ ہیڈ بڑے آرام سے انہیں آئیڈیا دے کر اب اپنے کولیگ سے معصومانہ اظہار تفتیش کر رہا تھا۔ پھر دونوں خباثت سے ہنس دیے۔ دیکھیے میم، مجھے ہائر کرنے سے پہلے آپ کو میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں پری پلانڈ کاسٹنگ پر کام نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں تو حشام صاحب سے پوچھ لیں، اور میں رائٹر کی مرضی کو اہمیت دیتا ہوں۔ ایک کردار کو کیسا شخص سوٹ کرے گا یہ طے کرنا رائٹر اور ڈائریکٹر کا کام ہے، نہ کہ کسی پسندیدہ شخص کا۔ اس نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کے کہہ دیا تھا۔ ایم ڈی صاحبہ کو یہ لہجہ ناگوار تو گزرا، مگر وہ کاروباری دماغ کی عورت تھی، لہٰذا چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، ریلیکس انقلاب، مجھے پتہ ہے آپ کی ٹرمز، آپ بے فکر رہیں۔ کل آپ ہماری طرف سے لنچ پر انوائٹڈ ہیں، مس ارتقا بھی وہیں ہوں گی۔ آپ جیسے چاہیں اس معاملے کو ڈیل کریں، کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اوکے؟ وہ ایسے ہی میٹھا میٹھا بولتے ہوئے انقلاب کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آج کل گھر میں عجیب تناؤ بھرا ماحول تھا، سب چپ چاپ رہتے، اس کے سوالوں کے مختصر جوابات ملتے یا پھر سب اپنے کاموں میں مگن رہتے۔ ایسے میں صرف علی اور چھوٹی دعا کی آوازوں سے ہی کچھ تازگی کا احساس ہوتا۔ آج بھی جب وہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہوئی تو علی کو لے کے بستر پہ آ گئی۔ علی آج دن میں نہیں سویا تھا، لہٰذا فوراً ہی غافل ہو گیا۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ یہ اچانک کون سا لنچ پلان ہو گیا؟ شام تک تو کسی نے نہیں کہا۔ اس نے ایم ڈی صاحبہ کا میسج دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اپنی کولیگ مزنہ کو میسج کیا، پتہ نہیں یار، ہمیں تو نہیں کہا، مگر سنا ہے انقلاب سے کوئی میٹنگ ہے کاسٹنگ کے حوالے سے، اور اس نے تمہیں بھی انوائٹ کرنے کو کہا تھا۔
حسنہ کے جواب پر اسے کچھ اطمینان ہوا، یعنی کاسٹنگ ٹیم اور انقلاب کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ اسی سلسلے میں لنچ پر جانا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر سو گئی کیونکہ اب اسے آفس کے بجائے سیدھا ہوٹل پہنچنا تھا۔ صبح امی کے جگانے پر اس نے بتا دیا تھا کہ آج آفس کولیگز کے ساتھ لنچ پہ جانا ہے، سو اب وہ تیار ہو کر کیب کا ویٹ کر رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ شرٹ پر آف وائٹ ٹراؤزر اور پلین ریڈ دوپٹہ اوڑھے اپنے چمچماتے چہرے اور سمٹے ہوئے براؤن بالوں کے ساتھ وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کے پشت پر بکھرے سلکی بال خوبصورت لگ رہے تھے، چھوٹے سنہرے آویزے دائیں بائیں ہلتے تو اس کے چہرے کو ایک الوہی چمک بخش دیتے۔ سلا دعا کو نہلا کر لائی تو اس کی تیاری دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ جچ رہی ہو؟ کوئی خاص ایونٹ ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں یار، ایونٹ تو کوئی نہیں، محترم انقلاب عالمگیر صاحب پر ہماری میڈم کی خاص نظر کرم ہے۔ ان کی آمد سے اب تک یہ چوتھا لنچ ہے جو ان کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے۔ اب کاسٹنگ ٹیم سے میٹنگ آفس میں بھی ہو سکتی تھی، مگر نہیں جی، روب کیسے پڑے گا؟ فضول میں مجھے بھی انوائٹ کر لیا اور اب اتنی دور جاؤ آواری میں، سوچ کر ہی تھکن ہو رہی ہے مجھے۔ ارتقا بڑی بیٹی تھی، ویسے کل بھی ان چیزوں سے امپریس ہونے والوں میں سے ہے نہیں، مگر تمہیں دیکھ کر آج واقعی ہل جائے گا۔ سلا نے اسے چھیڑا۔ ارتقا نے منہ بنایا۔ بکو مت، میرا اس سے کیا تعلق؟ بلا وجہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا اس کے ذکر پر۔ سلا اس کی بات پر کہا لگا کے ہنسی۔ برآمدے سے اندر آتی امی اس کی ہنسی سن کے وہیں آ گئی۔ خیریت ہے؟ ارے امی دیکھیں ہماری ارتقا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ سلا فوراً سنبھلی۔ امی نے اس کے کنوارے روپ کو نظر بھر کے دیکھا اور ممتا سے چور ایک خالص دعا اس کے آنچل سے باندھ دی۔ نظر نہ لگے میری بیٹی کو۔ دیکھو گلی میں ایک گاڑی کھڑی ہے، تم نے تو نہیں بلائی؟ اس پر دم کرتے ہوئے انہیں یاد آیا۔ ارے ہاں وہی ہوگا۔ ایک تو اس موبائل کی ٹون بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اسکرین پر ابھرتی کال دیکھ کر سر پٹ بھاگی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک بائی سمیرہ سرفراز۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ نیکسٹ ون ول بی دا لاسٹ ایپیسوڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔